Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the novel Ishq Azalgir by Asiya Reis Khan, so let's start it. अगला हफ्ता और इतवार का दिन वो नूर के साथ उस्मा के पास रुकी थी। सामने वाली आंटी उसके आने के कुछ देर बाद ही आन मौजूद थी। उसे मुबारकबाद देने के बाद उनके सवाल शुरू हो गए थे। वो उन ढीठ अफराद में से थीं जिनके लिए मुंह तोड़ जवाब होते हुए भी हिकमत का दामन थामना पड़ता है कि उन पर किसी बात का असर नहीं होता। वो ना शर्मिंदा होते हैं न पीछे हटते हैं। उन्हें जो कहना है, जो अखज़ करना है वही करते हैं। अम्मी, उन्होंने सब उधर जाके बता दिया होगा अब तक। उनके जाते ही वो बेकरार सी उनसे मुखातिब थी। तो इसमें छुपाने की क्या बात है? मैंने खुद तुम्हारी खाला और छोटे मामू को उसी दिन फ़ोन करके बता दिया था। क्या कहा आपने? यही कि तुम्हारा निकाह हो गया है, जल्दी में हुआ सब, और तुम नहीं चाहती थी कि मेहमानों को बुलाया जाए। और नूर, वो कैसे छुपाती बेटा? तुम क्यों इतना सोच रही हो? हम किसी को जवाब दे थोड़ी हैं। तुम्हारी माँ सबको और सब कुछ संभाल सकती है। तुम उसे खुद पर सवार न करो। उन्होंने उसके गाल छू के कहा। उस्मा खिली निखरी और खुशपाश बेटी को देख के अपने फैसले पर मुतमईन थीं। उसने शहील को लेने आने से मना कर दिया था। जब वो नूर के साथ घर पहुंची, सोनिया और रानिया लाउंज में ही मिल गईं। दोनों बच्चे भी वहीं टीवी देख रहे थे। आओ बैठो हमारे साथ, रानिया ने दावत दी। नूर के सोने का वक्त हो गया है, सुबह स्कूल भी है। आली और मुंजा भी तो हैं। रानिया उसे रोकने पर मिसट दिखाई दे रही थी। इसे भी कुछ देर टीवी देखने दो। नूर उसके कुछ कहने से पहले ही आली और मुंजा के पास चली गई। उसे उनके साथ बैठना पड़ा। शहील लेने नहीं आया? उन्हें कहीं डिनर पे जाना था, मैंने मना किया था कि हम आ जाएंगे। शहील ने तुम्हें हमारी इंगेजमेंट का बताया था? वो उसे घेर रही थी। ताबा ने सख्ती से मुट्ठी बंद की कि उसका अंगूठा महफूज रहे। जी, मतलब तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? मुझे पता था वो शादी नहीं करेंगे। उसने बारहा खुद को सोनिया के सामने इस कैफियत में तसव्वुर किया था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था वो खुद को कंपोज नहीं रख पा रही है। मतलब शहील के साथ धोखे में तुम भी बराबर की शरीक थी? उसका लहजा चुभता हुआ था। वो चुप रही। वैसे मैं हैरान हूँ, तुमने कैसे इतने साल यूँ छुप के गुजार दिए? वो उसी से बचने के लिए वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसने बेबसी से आली और मुंजा के साथ बातें कर रही नूर को देखा। उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। उसने एतमाद को मजबूती से थाम के उसे देखा। पूरे 4 बरस वही सिचुएशन नहीं थी। कम से कम बेटी की पैदाइश के बाद ही यहाँ आ जाना चाहिए था, या फिर वो ज़रा सा रुकी थी। ये खुफिया शादी ही इस वजह से हुई थी कि नूर को लेजिटिमेट करना था। नूर सुन भी लेती तो कुछ ना समझती, फिर भी जाने गुस्से की लहर पहली थी या खिफ़त और घबराहट भरी नज़र जो नूर की जानिब उठी थी। वैसे ज़रा बताना, तुम्हारी शादी की डेट और नूर की बर्थ डेट क्या है? उसकी आंखें पल में भर के बेकाबू हो गईं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सोनिया, शहील की आवाज़ आई और सब चौंक गए। पहले भी कहा था तुम्हें, ताबी से सवाल जवाब या बास पुरस का कोई हक नहीं है, और अगर तुम्हारा लहजा यही रहा तो आइंदा ताबी को मुखातिब मत करना। दरवाजे से उनके करीब आते हुए दरमियान में नूर की पापा की पुकार पर उसने रुक के झुक के उसके बालों पर बोसा दिया था। ये तुम सोनिया से किस अंदाज में बात कर रहे हो? रानिया ने बड़ी भाभी वाला रोब जमाया। सोनिया के अल्फाज और इल्ज़ाम से बेहतर ही है मेरा लहजा। उसने सोनिया को देखा। अगर तुम ताबी से अपना रवैया नॉर्मल नहीं रख सकती तो? उसने रुख रानिया की तरफ किया। आप सोनिया से इस घर के बाहर मिल लिया करें। रानिया का मुंह खुला रह गया। उसे बोलने का मौका दिए बिना उसने ताबा की मुट्ठी खोल के हथेली अपने हाथ में ली और बच्चों को पुकारा। आओ बच्चों, ऊपर चलते हैं। वो तीनों शोर करते उन दोनों से पहले भागे। सोनिया तन फन करती अपना पर्स उठाते हुए बुड़बुड़ा रही थी और रानिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बच्चे नूर के टॉयज़ रूम में चले गए थे। कमरे में आकर शहील ने उसका हाथ छोड़ा था। सोनिया हर्ट हुई है, आप उसके साथ ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। वो जो अपनी जेब खाली कर रहा था उसकी बात पर ताज्जुब से उसे देखा। तुम सोनिया की साइड ले रही हो? वॉलेट पर रख के वो करीब आया। जाहिर है वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही थी। उसने प्लान्स बनाए होंगे। इस वक्त उसे गुस्सा करने का हक है। वो ये सब गुस्से में कह रही है। उसे मुझे गुस्सा दिखाने और कहने का हक है, तुम्हें नहीं। उसे थोड़ी ना इल्म है कि मैं। वो रुक गई। जैसा हमने सबको बताया है वो इस लिहाज से कह रही है। नूर वाली बात तब भी काबिल कबूल नहीं।
اس نے ہاتھ اٹھا کے جتاتے اسلوب میں کہا، لیکن تم اسے کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہو؟ مجھے حیرت ہے۔ آپ نے مجھے ڈیفینڈ کیا، کیوں؟ اسے اس سوال کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اپنی پچھلی زبان پر تابہ بھی جزبز ہوئی۔ کیوں؟ شیل کی کیوں میں حیرت تھی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میں نہیں تو کون کرے گا؟ تم میری رسپانسبلٹی ہو، تمہیں ڈیزرونگ پوزیشن اور رسپیکٹ دلانا میرا ہی کام ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے اور میں سن لوں۔ کیوں؟ اس نے بھی کیوں پر بات ختم کی۔ اسے تابہ کا کیوں برا لگا تھا۔ کئی پل سن سے آگے کھسک گئے۔ سوری، تابہ منمنائی۔ مجھے جب جہاں امید تھی کہ سپورٹ کیا جائے گا وہاں ہمیشہ مایوسی ہی ہاتھ لگی، اور اب میری سپورٹ پر تمہیں مایوسی ہوئی ہے یا غصہ آیا ہے؟ اس منطق پر حیران ہی ہوا جا سکتا تھا۔ نہیں، میرا مطلب مجھے امید نہیں تھی، اس نے اقرار کیا۔ سوری، میری بات سے آپ ہرٹ ہوئے۔ اسے یکا یک خود آشنائی کا دورہ پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، زیادہ نہ سوچو۔ اسے نادم دیکھ کے اسے اپنے جارح ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے گیٹ سے باہر نکلتی سونیا نے اس دن تیسری بار نظر آ رہے اجنبی کے پاس کار روک دی تھی، جس کے انداز ہی بتاتے تھے کہ وہ چوری چھپے وہاں موجود ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروانے میں دیر نہیں کی تھی۔ تابہ کا ایکس ہسبینڈ زبیر۔ شیل اپنے کپڑے لیے اس طرف چلا گیا۔ اس نے بھی کپڑے تبدیل کیے اور پھر دوسرے کمرے سے نور کو لے آئی۔ علی اور منزہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فیض الدین اور نادرہ کہیں شادی میں گئے تھے، ان کی واپسی دیر سے متوقع تھی۔ اس نے نور کو سونے کے لیے تیار کیا۔ وہ بستر پر آنے سے پہلے شیل کو شب بخیر کہہ کے آئی۔ وہ بتی بجھا کے نور کے بازو میں لیٹ گئی۔ ذرا دیر میں ہی نور سو گئی۔ اس کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ سامنے شرجیل کی ڈائری رکھی تھی۔ اس نے درمیان سے ڈائری کھولی۔ 2-3 صفحے پلٹنے کے بعد وہ رک گیا۔ کبھی سوچا تو نے کہ میں ایک چھوٹی سی شاپ چلا رہا ہوں گا؟ مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا۔ وہ دن بھر گھر میں رہتی، کھانا بناتی، صفائی کرتی، تیار ہوتی اور میرا انتظار کرتی۔ میں دن بھر جیسے تیسے اس ایکسائٹمنٹ میں شاپ پہ گزارتا کہ شام کو گھر جانا ہے۔ اس نے کون سا ڈریس پہنا ہوگا، کیسے بال بنائے ہوں گے، ہم ایک ساتھ کیا کھائیں گے۔ یار یقین کر، یہ معمولی چھوٹی سی باتیں اس قدر خوشی دیتی ہیں۔ کبھی میں بیٹھ کے سوچتا تو خود سے کہتا، پاگل ہو گیا تو شرجیل۔ ہاں ہاں ہاں، یہ پاگل پن ہی تو تھا۔ کہاں کے ملے، کہاں چلے، کہاں رکے، اور اب یہیں اس کے ساتھ ہی زندگی لگتی ہے۔ جب تم سب یاد آتے ہو تو اس کی صورت دیکھ کے دل سنبھل جاتا ہے۔ تم سب کی صحبت مجھ سے تحریم چھین سکتی ہے، یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ محبت ہونا چاہیے ویسے۔ تم سب کی محبت مجھ سے تحریم چھین سکتی ہے، یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ تجھے میں خود غرض لگ رہا ہوں گا، میں ہو گیا ہوں۔ میری سوچ تحریم اور نور کی سلامتی سے آگے اپاہج ہو جاتی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، یہ مبتلائے محبت ہونے کا فیز زندگی کا حسین ترین دور ہوتا ہے۔ اعلانیہ بے وقوفیاں، سہمی سی ندانیاں، بے اختیار بے باکیاں۔ تو نے کبھی سوچا تھا میں یوں کسی سے عشق کر سکتا ہوں؟ نہیں نا، مگر اب اس مریض محبت کا مشورہ سن۔ جب وہ مل جائے تو جو بھی دل میں ہو کہہ دینا، جیسا محسوس ہو لفظ پر لفظ اسے سنا دینا۔ یہ ایک الگ ہی نشہ ہے جب وہ دم سادھے سنیں اور ہم دیکھیں۔ میں نے ایک دن سب کہہ دیا، میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں، سلی سی باتیں بھی، اور پھر خود ہی ہنستا رہا، وہ شرماتی رہی۔ یار تو زندگی کے یہ حسین پل اپنی کنجوسی اور سنجیدگی کی وجہ سے گنوا مت دینا۔ آگے بھی لکھا تھا، لیکن اس نے رک کے پارٹیشن کے سوراخوں کو دیکھا۔ تابی، اس نے بے اختیار پکارا۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سو گئیں؟ اس نے پھر پکارا۔ نہیں۔ اس نے چند پل کے بعد جواب دیا۔ وہ اٹھ کے پارٹیشن سے آگے آ کے رک گیا۔ وہ اس کے اچانک سامنے آنے پہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ادھر کے سوراخوں سے آتی روشنی اسی نقاشی میں روشنی کے سائے بنا رہی تھی۔ میں نے تمہیں ڈیفینڈ اس لیے کیا کہ کوئی تمہیں ہرٹ کرے میں دیکھ نہیں سکتا۔ تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ تم تکلیف سہو اور میں چپ رہوں تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ دوپٹہ اٹھا کے شانے پہ ڈالنے کے لیے اٹھ رہا اس کا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ اس کے لب اس افتاد پر تعجب سے ہلکے واہ ہوئے اور کھلے بال چہرے پر سرک آئے تھے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے تم اداس ہو، کوئی کبھی تمہیں تانا دے۔
تمہیں کسی بھی طرح سے کمتر ہونے کا احساس دلائے، اور ایسا پھر کبھی ہوا تو اس بار میں اس سے زیادہ اگریسو ہو سکتا ہوں۔ وہ پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ابتدائی حیرانی کے بعد اب گلابی تھا، پھر جھکتے ہوئے خفیف سا شرمگی تبسم اس کے ہونٹوں پہ بکھر گیا۔ باقیوں کا نہیں پتا، مگر مجھ سے امید رکھا کرو، کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کے اس کے بال سمیٹ کر پیچھے کرے اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کا خلا میں معلق ہاتھ تھام لے۔ سو جاؤ۔ لیکن اس نے خود کو آگے بڑھنے سے بمشکل روک کے اس بدلتے منظر کو ہمیشہ کے لیے یادوں میں قید کیا اور واپس آ گیا۔ ٹیبل لیمپ بند کر کے وہ کاؤچ پر لیٹ گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی اور جالی کے اس پار دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا ادھر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ تھینک یو میرے بھائی۔ اس کا تبسم بھیگنے لگا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر XXX کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شہید لاکر میں رکھا شرجیل اور تحریم کا سامان گھر لے آیا تھا۔ ان سب نے فون کی تصاویر میں پہلی بار تحریم کو دیکھا۔ وہ پیاری سی لڑکی تھی۔ نور کی آنکھیں اسی کی طرح بھوری تھیں۔ اس کی چند تصویروں میں اس کے پاس بالکل ویسا ہی دوپٹہ تھا جو اس دن تابا نے مال میں اوڑھا ہوا تھا۔ دوپٹہ دیکھ کے اس دن نور کے اسے مما پکارنے کا معمہ حل ہو گیا۔ اس نے شرجیل کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دونوں میں تفریق مشکل تھی۔ شرجیل کی بھی شہیل جیسی ہی داڑھی مونچھیں تھیں، قد، شکلیں، حتیٰ کہ حلیہ بھی ایک جیسا تھا۔ گھر والے آپ میں فرق کیسے کرتے تھے؟ اس کے معصومانہ سوال پر وہ جو تصویریں دیکھ کے اداس ہو رہا تھا ہنس دیا۔ تب وہ کلین شیو ہوتا تھا اور پھر ہماری نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ میرے اپوزٹ تھا۔ مطلب کیسے تھے؟ تم بتاؤ۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میرے مزاج کے اپوزٹ کیسا مزاج ہو سکتا ہے؟ وہ واضح طور پہ بوکھلا گئی تھی۔ تمہیں اب تک میرا نیچر پتہ نہیں چلا؟ اس کی خاموشی پر شہیل نے لہجے میں مصنوعی مایوسی اور تعجب سمویا۔ ایسا نہیں ہے، وہ جز بز سی گویا ہوئی۔ میں سن رہا ہوں۔ اس کا محظوظ ہونا تابا سے چھپا نہیں تھا۔ مطلب میں شرجیل بھائی کی نیچر بتاؤں؟ اس نے اس کی گہری نظروں سے نگاہ چڑھائی۔ میری بھی بتا سکتی ہو۔ آپ بہت رسپانسبل اور کیئرنگ ہیں۔ تابا اب پچھتائی کہ وہ فون میں تحریم اور شرجیل کی تصاویر دیکھتے ہوئے کاؤچ پر کیوں بیٹھ گئی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے وہ بھی وہیں ٹک گیا تھا۔ اس کی خوبیاں گنوانا یا مزاج بیان کرنا ایسا مشکل نہ تھا اگر وہ قریب سے ان نظروں سے دیکھ نہ رہا ہوتا۔ اس کا مبہم انداز اور معنی خیز تبسم اس سے کچھ خاص اگلوانے کے مشاق تھے۔ بس میں سمجھ گئی ہوں کہ شرجیل بھائی کیسے ہوں گے۔ چونکہ مشکل اسی کے سوال نے پیدا کی تھی، سو اس نے وہی ختم کر دیا۔ اور میں سمجھ گیا کہ تم میرے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی یا مجھے بالکل نہیں جانتی۔ شہیل کو اسے گھیرنے میں لطف آ رہا تھا۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تابا نے ہمت کر کے اسے دیکھا۔ اور یہ آپ کا مزاج نہیں کہ کسی بیچاری کو گھیر کر زیر کریں۔ شہیل زور سے ہنس پڑا اور وہ گلابی سا مسکرا دی۔ ایک زمانہ ہوا تھا اس کی حاضر جوابی کہیں کھو گئی تھی۔ اس وقت عرصے بعد اس میں یہ اعتماد لوٹا تھا۔ پاپا، تبھی دروازہ کھول کے نور نے پکارا، لان میں چلیں، سائیکل چلانی ہے۔ آج کل وہ اسے سائیکل چلانا سکھا رہا تھا۔ چلو۔ وہ اٹھ گیا۔ تم بھی آؤ۔ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اسے وہ فون اٹھا کے رکھنے تھے کہ نور کے ہاتھ نہ لگے۔ جب ہم ہاسپٹل سے واپس آئے اس کے بعد تحریم بالکل خاموش تھی۔ میں نے اسے قصداً چھیڑا نہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اسے اپنا گھر اور ماں وغیرہ کی یاد آنا فطری تھا۔ لیکن رات جب اس نے بات شروع کی تو پہلی بار مجھے اس کے گھر چھوڑنے اور پھر ان سے کسی بھی حال میں دور ہی رہنے کی سائیکی اور اس کی گہرائی سمجھ میں آئی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے گھر کیوں چھوڑا؟ وہ میرے جواب کے لیے رکی نہیں تھی۔ آپ یا کوئی اور بھی شاید میری بات سمجھ نہ سکے۔ انسان کو دو بنیادی باتوں کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، یا مجھے لگتی ہے، ایک قبولیت اور دوسری آزادی۔ انسان، عورت، اولاد اور رشتوں کی حیثیت سے قبولیت اور دل کو جو خوش کرے، ہر اس نظر، قدم، ذکر اور فکر کی آزادی۔ ہم دونوں بہنوں کو ہماری ماں نے قبول ہی نہیں کیا۔ جانے ان کا کون سا دکھ، کون سا زخم، کون سا دھوکہ تھا جس کا بدلہ وہ اپنے وجود کے حصوں سے لیتی رہیں۔
ہمارے وجود کی وجہ اگر اپنائیت اور انسیت سے محروم کر دے تو اس خالی پن کو دنیا کی کوئی ہستی، کوئی دولت بھر نہیں سکتی۔ انہیں ہمارے ابا سے نفرت تھی اور ہم میں انہوں نے اپنا حصہ دیکھا ہی نہیں۔ انہیں ہم میں ابا دکھائی دیتے تھے، ان کے ابا جنہوں نے ان کی مرضی کے بنا ان کی شادی کی تھی، اور دوسرے میرے ابا جنہوں نے ان کی مرضی کے بنا ہمارے وجود کی بنیاد رکھی تھی۔ انہیں اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار اور اس کے مطابق فیصلے کرنے جینے کی آزادی نہیں ملی تھی، اور جب انہیں سارے اختیار اور آزادی کے پروانے ملے تو انہوں نے بدلے میں نفرت کرنے کی آزادی کو چنا، ہم سے آزادی چھین لینے کی آزادی کو چنا۔ ہم کیا پہنیں، کیا کھائیں، کس اسکول کالج میں پڑھیں، کس سے دوستی کریں، کس بات پر اور کس کے سامنے ہنسیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے وہ طے کرتی تھیں یا ان کے بھانجے۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور کہیں کھوئی ہوئی مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ انہیں اپنی بہن کی اولاد کیوں عزیز تھی، کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بیٹے تھے اس لیے یا ان کی بہن اور بہنوئی کا رشتہ پسند اور محبت بھرا تھا؟ خالو کے مرنے کے بعد وہ بہن اور ان کے بیٹوں کو گھر لے آئی تھیں، اور تب سے ہم پر ان کی حکمرانی تھی۔ خالہ کی وفات کے بعد تو وہ ان کے اور چہیتے ہو گئے تھے۔ آپی نے جو ملا اس کے مطابق خود کو ڈھالنے، اسی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی۔ اپنی اولاد کو محبت دی لیکن بدلے میں انہیں محبت کا ایک لفظ نہ ملا۔ وہ قبول کرتے تھے، نہ چھوڑتے تھے، اور یہ سچویشن موت سے بدتر ہوتی ہے، قید سے بھی زیادہ دشوار گزار۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شرجیل، وہ رونے لگی تھی۔ جب آپی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا تو مجھے بہت عجیب سے خیال آئے تھے۔ میں نے سوچا ساری زندگی انہوں نے دوسروں کے مطابق جی لیکن موت انہیں اپنی پسند کا کام کرتے ہوئے ملی۔ آخری سانسوں کے ساتھ انہوں نے آزادی کا مزہ چکھ ہی لیا۔ وہ مجھے اس جہنم سے، اس قید سے دور لے آئی تھی، اور آخری وقت میں یہ اطمینان تھا انہیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں کہ باہر تمہیں نیک اور اچھا انسان مل جائے۔ مجھے یقین ہے میری دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پھر اس فلیٹ کے 4 دن میں نے جو آزادی محسوس کی، مجھے اس کی لت لگ گئی۔ میں اسے کسی قیمت پہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آپی کی قربانی کو رائے گانی سے بچانے کے ساتھ خود کو ہمیشہ آزاد رکھنے کی کوشش تھی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن قید صرف وہی نہیں ہوتی جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور سلاخیں ہوں، بلکہ کھلی فضا میں بھی انسان قید ہو سکتا ہے، اور یہ قید سلاخوں والی قید سے بدتر ہوتی ہے، جس کی اندیکھی بیڑیاں ہر خوشی اور ہر ہنسی کو اپاہج بنا دیتی ہیں۔ میں آپ سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے بچے کی آزادی چاہیے۔ مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کبھی انہیں خبر نہ ہونے دینا کہ تحریم کی کوئی اولاد بھی ہے، کیونکہ میری ماں کے پاس میرے ابا اور ان سے جڑے رشتوں کے لیے صرف نفرت ہے، اور نفرت کی کوئی آخری حد نہیں۔ کچھ دل نرمی سے خالی ہوتے ہیں، کوئی رشتہ، کوئی احساس ان کا دل گزار نہیں کرتا۔ میری ماں کا دل ایسا ہی ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بچے کو کسی قید میں نہیں ڈالیں گے، وہ ہمیشہ آزاد رہے گا۔ وہ میرے گلے لگ کے اس دن بہت روئی تھی، اور مجھے تب اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ آزادی، یہ آزادی تو میرے لیے تاریخ کی کتابوں کا حصہ تھی جو ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی، مگر اس دن میں نے جانا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، کتنا آزاد، کہ مجھے یہ آئیڈیا بھی نیا لگ رہا تھا کہ کوئی آزاد ہونے کے لیے وہ سب کر گزرتا ہے جو تحریم اور اس کی آپی نے کیا تھا۔ جو مجھے ان کی حماقت اور بیوقوفی لگ رہی تھی وہ ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا، آزادی اور اسیری کا فرق تھا۔ تحریم کی ماں کی مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسی عورت ہے، اپنی اولاد کی دشمن، لیکن تحریم کہتی ہے انہوں نے کبھی ہمیں اولاد سمجھا ہی نہیں، ہم ان کے لیے اس شخص کی یاد اور مسلسل ٹارچر ہیں جس سے انہیں بے انتہا نفرت ہے۔ وہ جو بدلے ان سے نہ لے سکیں وہ ہم سے پورے کر کے ان کی روح کو تڑپاتی ہیں، اپنی روح کی تسکین کا سامان کرتی ہیں۔ جانے ایسا کیا کیا تھا ابا نے، ہمیں تو ان کی صورت ہی بمشکل یاد ہے۔ وہ اچھے تھے یا برے معلوم نہیں، لیکن آپی اور میں نے انہیں اپنی زندگی کی اچھی یاد ہی بنائے رکھا، کبھی ان کے اچھے برے ہونے کی کھوج نہیں کی۔ ہمارے پاس سوائے اس ایک اچھی یاد کے کچھ اور اچھا تھا ہی نہیں، تو اسے کیوں گنواتے؟ دروازہ کھول کے نور اور تابہ کسی بات پہ ہنستی اندر داخل ہوئی تو اس نے ڈائری بند کر دی۔ پاپا،
اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ اس کی طرف دوڑی۔ شہیل کرسی سے اٹھ کے باہر آیا۔ کہاں کی سیر ہو رہی تھی؟ اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ آج بنا پیش کی اطلاع گھر پہنچا تو وہ دونوں غائب تھیں۔ نور جواب دینے کے بجائے تاباں کو دیکھنے لگی۔ صوبیہ آپی کے یہاں ان کے بھتیجے کا برتھ ڈے تھا، انجوائے کیا؟ اس نے نور سے پوچھا۔ اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ کل اسکول ہے، تابا نے پاس آ کے کہا۔ چینج کر کے جلد سونا، آپ نے پرومس کیا تھا، اس نے نور کو یاد دلایا۔ شہیل نے بھی اسے وعدہ نبھانے کو کہا تو اس نے وہیں سے ہاتھ پھیلا کے تیار شیار خوشبوؤں میں بسی تابا کی گود میں جانے کا اشارہ دیا، اور اس گود سے اس گود کی منتقلی میں جذبات کا تھما دریا اتھل پتھل ہو گیا۔ وہ اسے سونے کے لیے تیار کروا کے بستر پہ لائی تو اس نے ایک بار پھر شہیل کو ساتھ سونے کو کہا۔ وہ اس کے بازو میں لیٹ گئی۔ بتی بجھا کے وہ خود کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو نور سو گئی تھی۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا شہیل کہیں کھویا سا تھا۔ وہ پلنگ کے ساتھ والی تپائی سے فون اٹھا رہی تھی جب شہیل کی آواز ابھری۔ جب میں اس ایڈریس پر پہنچا تو دروازے میں ہی نور پاپا پکارتی میرے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نور کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ یہ چہرہ، اس کی آواز، اس کے الفاظ اور اس کے ننھے ہاتھوں کی حرارت، میرا دل اس وقت پھٹنے کو تھا۔ وہ اس کی دھیمی بھیگی سی آواز اور الفاظ سے مبہوت پلنگ کے دوسرے کنارے نور کے سرانے بیٹھ گئی۔ میں نے بتایا تھا نا، شرجیل کلین شیو ہوا کرتا تھا۔ باہر والے ہم دونوں میں تفریق اسی سے کرتے تھے، لیکن اس کے فون میں ایک تصویر بھی ویسی نہیں۔ پتہ نہیں کب اس نے میری طرح داڑھی بڑھا لی، مونچھیں رکھ لی تھیں، جیسے اسے پتہ تھا ایک دن نور کے لیے اس کی جگہ مجھے لینی ہوگی۔ پلین میں نور نے مجھے دھیرے دھیرے سب بتایا کہ اس کی مما سو رہی تھیں اور پھر اٹھی ہی نہیں، لیکن میں یعنی پاپا اٹھ کے آ گئے۔ اسی پل میں شرجیل بن گیا۔ اس لمحے میرے دل سے وہی سب گزرا جو شرجیل کے دل میں نور کے لیے تھا۔ محبت، فکر، خواب، میرے اندر پدرانہ محبت یکایک جاگی تھی۔ نور کو گلے لگا کے مجھے اس کی رندھی سی آواز معدوم ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے آنکھیں رگڑی۔ وہ پہلی بار یہ ذکر کر رہا تھا۔ ان دونوں بھائیوں اور نور کا تعلق بڑا سیدھا اور سہل لگتا تھا، لیکن اس پل تابا کو بہت گہرا اور الجھا سا لگا۔ نور کے لیے شہیل کی حساسیت اور احتیاط محض بھتیجی کی محبت نہیں تھی، اس میں بھائی کی 4 سالہ جدائی کا دکھ اور پچھتاوا بھی شامل تھا۔ یہ بھائی کے یقین اور اس کی محبت کا جواب بھی تھا۔ اس نے اتنے غیر معمولی اور ناقابل یقین فیصلے محض نور کی خاطر نہیں کیے تھے، بلکہ اسے اپنا سکون بھی مقصود تھا۔ شرجیل کو اس کے حال پر چھوڑ دینے، ایک وقت کے بعد تلاش کے بجائے اس کے خود پلٹ آنے کی امید لگا لینے، اور اتنا سب اس سے چھپانے کی ناراضگی، ان سب کی تلافی میں اس نے اپنی زندگی پس پشت ڈال دی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ جس طرح شرجیل کی تلاش ہونی چاہیے تھی اس نے نہیں کی۔ اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسے لگتا تھا ایک دن وہ خود واپس آ کے غائب ہونے کی کوئی بودھی سی وجہ پیش کرے گا اور سب اس پہ چڑھ دوڑیں گے۔ شرجیل سے اس سنجیدگی اور ذمہ داری کی امید کسی کو نہ تھی جس کا مظاہرہ اس نے ان 4 سالوں میں کیا تھا۔ وہ اٹھ کے پلنگ کی دوسری جانب آئی جہاں وہ لیٹا تھا اور کنارے ٹک گئی۔ وہ حلق میں پھنسے جذبات کے ریلے کے گزرنے کا منتظر تھا۔ تابا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے پاس دیکھ کر چونکا اور پھر احتیاط سے اٹھ بیٹھا کہ نور بے آرام نہ ہو۔ میں شرجیل کو بہت مس کرتا ہوں، بہت یاد آتی ہے اس کی۔ پہلے اس کے کبھی تو ملنے کی امید تھی، مجھے لگتا تھا ہمیشہ وہ اچانک کسی دن نمودار ہو کے سب کو حیران کر دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اچانک غائب ہوا تھا۔ مگر اب کاش کچھ وقت ہی ہمیں ساتھ ملتا، چند منٹ ہی سہی۔ اس کے لہجے کا درد، حسرت اور تڑپ سیدھا اس کے دل کو چھو گئی۔ خود کو مضبوط دکھانے والا شہیل اس لمحے جدائی اور خسارے کی مار جھیل رہا عام اور کمزور انسان تھا۔ وہ بنا کسی پردے اور تکلف کے سامنے تھا۔ تابا کو اس پل ادراک ہوا کہ بھائی کی موت کا افسوس اور دکھ منانے کے لیے اس نے سب کو اپنا شانہ پیش کیا، مگر اسے کوئی کاندھا نہیں ملا تھا۔ وہ پھر اٹھ کے اس کے بالکل پاس آ بیٹھی۔ شہیل نے سر اٹھا کے دیکھا۔ تابا نے کہا کچھ نہیں، مگر وہ یہ چہرہ اور آنکھیں پڑھنے لگا تھا۔ اگلے پل تابا کے بال اور دوپٹہ شہیل کے آنسوؤں سے بھیگتا چلا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد وہ اس سے دور ہوا۔
شرجیل نے اپنی ڈائری مجھ سے شیئر کرنے کے لیے لکھی تھی، مگر اللہ کی مصلحت اور منشا کچھ اور تھی۔ کوئی ہونی یوں ہی نہیں ہوتی۔ تحریم کا شرجیل کی گاڑی میں بیٹھنا، ان کا دور جا کے نئی زندگی شروع کرنا، اور پھر نور۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کے سوئی ہوئی نور کو دیکھا، اور پھر تم۔ ذرا توقف کے بعد اس نے سیدھا تاباں کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دل میں اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ یہ سب رینڈم اتفاق نہیں تھے۔ ان دونوں نے ایک اتفاق کے بعد محبت بھری زندگی جی، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی کچھ لکھا گیا ہوگا۔ وہ اس بات کا نہ اقرار کر سکی نہ انکار۔ میں ہمیشہ شرجیل کا احسان مند رہوں گا کہ اس نے مجھے نور اور تابی دی ہے۔ اس کی مدھم سرگوشی سی آواز پر اسے دفعتاً قربت کا شدید احساس ہوا۔ وہ سر جھکائی تھی اور اسے لگ رہا تھا اب شیل نے کوئی پیش قدمی کی، لیکن اس کا فون گنگنا اٹھا۔ سوری۔ وہ بھی بے مزہ ہوا۔ تابا کھڑی ہو گئی اور وہ بھی فون اٹھاتا اپنے منی آفس میں چلا گیا۔ وہ روز پارٹیشن کے اس طرف اسے کرسی پہ بیٹھے ارد گرد سے بیگانہ دیکھتی تھی۔ آج نور کے سونے کے بعد ذرا دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ اس طرف وہ شاذ ہی آتی تھی۔ جانے یہ کمرہ ہمیشہ سے ایسا تھا یا اس نے نور اور اسے گھر لانے سے پہلے یہ انتظام کیا تھا؟ وہ میز کے پاس آ کے رک گئی جہاں سلیقے سے چیزیں رکھی تھیں۔ وہ گھوم کے اس کرسی کے پاس آئی جہاں شیل بیٹھتا تھا۔ اس نے بیٹھ کر پارٹیشن کی طرف دیکھا۔ ہم تو صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے ان سوراخوں سے پلنگ کو دیکھا جہاں سوئی نور نظر آ رہی تھی۔ میز اور کرسی پارٹیشن کے قریب تھی جبکہ پلنگ بہت دور۔ ادھر سے نظر ہٹا کے اس نے میز پر ہاتھ پھیرا اور دائیں جانب رکھی ڈائری کے پاس جا کے رک گئی۔ شیل کی اس ڈائری میں دلچسپی اسے معلوم تھی۔ خود کو روکتے روکتے بھی اس نے ڈائری کھول لی۔ جب دل گھٹنے ٹیک دے اور جذبات مچل مچل کے جامے سے باہر اچھلنے کو بیتاب ہوں تو فصیل ٹوٹتے بس ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، لیکن یہ لمحہ ایویں ہی ہاتھ نہیں لگتا بلکہ ساری کائنات مل کے اس کا اہتمام کرتی ہے۔ یادداشت میں ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والا وہ لمحہ ہماری زندگی میں بھی آخر آ ہی گیا تھا۔ جلدی ہماری چھوٹی سی دنیا سبک رفتاری سے چل پڑی تھی، اور پھر وہ دن آیا جب ہمیں نور کی آمد کی خوشخبری ملی۔ تو جانتا ہے میں نے تحریم سے پہلی بات کیا کی تھی؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہم اس کا نام نور رکھیں گے، شیل کی طرح روشن اور چمکدار۔ اس دن تحریم پھر اول دن والے موڈ میں چلی گئی تھی جب اس نے اپنی آپی کو کھویا تھا۔ کھوئی سی گاہے بگاہے آنسو بہاتی، اس کے اندر کا سویا خوف پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بچے کی اس قدر پرواہ اور فکر اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوشی کہ وہ خوش ہونے کے بجائے انجانے اندیشوں میں گری بے قرار تھی۔ اس کی حالت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے مجھے قسمیں دیں کہ میں کبھی واپس جانے یا گھر والوں کے پاس جانے یا رابطہ کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ اسے جانے کیوں یقین تھا اس کے گھر والے اس کی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی سے زیادہ دنیا میں آنے والے کی فکر تھی۔ میں اس کی کیفیت سمجھتا تھا۔ آبادی کے دھماکے سے نبٹ رہی گنجان دنیا میں وہ کس قدر تنہا تھی یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس ساری دنیا میں اس کے لیے ایک میں ہی تھا، محبت، محافظ، اس کے زندہ رہنے کی وجہ۔ وہ مجھے دیکھتی بھی اس عقیدت سے ہے کہ میں اب بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، خود سے بھی، اسے یقین دلایا، خود کو بھی، کہ کسی بھی طرح انہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گا، انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نور کا انتظار بھی ہم نے کبھی صبر اور کبھی بے قراری سے کیا۔ جس دن وہ دنیا میں آئی یار تجھے اور سب کو بہت مس کیا، لیکن اس ننھی سی گڑیا کو بازو میں اٹھاتے ہی خود سے کیا عزم اور پکا ہو گیا کہ اس کے لیے ریز و رسک کی پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ نور کے اٹھتے قدم، منہ سے نکلتی لا یعنی آوازیں اور اس کی ہر حرکت کے ساتھ ہم نے خواب دیکھے ہیں، بے شمار خواب۔ جانے وہ سمجھتی بھی ہے یا نہیں، لیکن میں اسے تیرے میرے قصے سناتا ہوں اور سن کے ہنستی تحریم ہے۔ میں ابھی سے اس کے کان میں کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا تمہیں چاچو کی طرح ذمہ دار اور قابل بننا ہے، باپ کی طرح نہیں۔ شیل میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ایسی محبت اور سکون تجھے بھی نصیب ہو، ڈیڈی، ممی اور بھائی کے ساتھ تو اس خوشی کو جیے جو میں تم سب سے دور جی رہا ہوں۔
کبھی یہ گلٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو تحریم اپنی محبت کی رم جم کو موسلادھار بارش میں بدل دیتی ہے، اور پھر میں اسے کسی گلٹ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے اس فیز سے نکل آتا ہوں کہ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، جیسی بھی ہے حسین ہے بھائی میرے۔ پہلی فرصت میں اسے گلے لگا لینا، اپنی کیلکولیشن والی عادت یہاں مت آزمانا۔ یقین کر جہاں جس سے ہوگی یہ اتفاق نہیں ہوگا، بلکہ یہ ازل سے لکھا لمحہ ہوتا ہے۔ شعیل کو دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت تک نور اور تابان دونوں سو جاتی تھی، لہٰذا اس نے بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، بتی بند کی اور ملگجی روشنی میں بستر پہ صرف نور نظر آئی۔ پارٹیشن کے اس طرف سے ٹیبل لیمپ کی روشنی چھن کے ادھر جھانک رہی تھی۔ وہ دبے قدم چلتا اس طرف پہنچا۔ میز پر شرجیل کی ڈائری کھلی تھی اور اس کی کرسی پہ بیٹھی تاباں کا چہرہ ضبط نے سرخ کر رکھا تھا۔ آہٹ پر اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اٹھنے یا گھبرانے کے بجائے وہ چند پل اسے دیکھنے کے بعد ضبط کھو کے ایک دم رونے لگی۔ جانے اس نے کون سا صفحہ پڑھا تھا؟ ویسے بھی ہر صفحہ آنسوؤں کو دعوت تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ڈائری بند کر دی۔ وہ اب چہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شعیل نے یوں ہی کھڑے کھڑے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل کے اس سے دور ہوئی۔ شعیل نے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ انہوں نے ہر قدم پر آپ کو یاد رکھا ہے۔ اس کی بھیگی آواز بے حد دھیمی تھی۔ جتنی بھی زندگی اللہ نے دی تھی وہ انہوں نے بھرپور جی ہے۔ وہ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھیں بند ڈائری پہ ٹکی تھیں۔ یہ اتنی پیاری لو سٹوری ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں۔ شعیل نے درمیان سے اچک کے جملہ مکمل کیا اور اسے دیکھا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے، لیکن اس فکرے پر ایک نافرمان آنسو گال پر لڑک آیا۔ شعیل نے وہ آنسو اپنی انگلیوں میں مدغم کیا۔ یہ آپ روز پڑھتے ہیں؟ اس نے سر جھکا کے ڈائری کو چھوا۔ روز نہیں، لیکن اکثر۔ اس نے تاباں کی سمت رخ کر کے پیچھے میز کا سہارا لیا۔ پتہ نہیں تم نے کون سا حصہ پڑھا؟ شعیل کی نظریں ڈائری پہ دھرے اس کے ہاتھ کا ایک دائرانہ چکر لگا کے پھر اس کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ اگر شرجیل نے ڈائری نہ لکھی ہوتی تو میں یہ اعتراف کرنے میں بہت وقت لگاتا کہ اس نے رک کے آگے کا جملہ انگریزی میں ادا کیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دھک! وہ اس کے لیے کہاں تیار تھی؟ جس سہولت سے وہ کہہ گزرا تھا اتنا ہی مشکل پل اس پر قبول کرتے گزر رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس پل میں؟ امید، خوشی، خوف، بے یقینی اور محبت۔ محبت کی اس کہانی میں محبت سب سے آخر میں آئی تھی، پورے اہتمام اور شان سے۔ اتنا بے یقین تو نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ دستوں پہ رکھ کے کرسی اپنی طرف کھینچی اور اس کے چہرے پر ایک ہاتھ یوں رکھا کہ انگوٹھا اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ وہ آج یہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں بھی اب تک اندازہ تو ہوگا کہ اس نے اب کے سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کی اور اظہار کو 3 لفظوں میں پرویا۔ تابا کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے دل سے انگوٹھا ہٹایا اور جھک کے جسارت کر ہی لی۔ اب تمہاری باری، مجھے یقین دلاؤ کہ میں غلط نہیں، نہ اکیلا ہوں۔ شعیل سیدھا نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر گفتگو سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھی۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی طرح باتیں نہیں آتی۔ فرتے طرب اور فرتے جذبات میں یہ الفاظ بھی مشکل سے ادا ہوئے تھے۔ میں نے کب کہا مجھے جواب بات تمہیں چاہیے؟ تابا کے الفاظ پہلے ہی گم ہو گئے تھے اور مقابل استقامت کی شرط پر کھرا اترنے والا بندہ تھا۔ آواز اور الفاظ کے بنا جواب والا تقاضا ناممکن بھی تو نہیں تھا۔ نیچے یکایک شور ابھرا جو بتدریج بڑھتا گیا۔ وہ غسل خانے سے نور کو نہلا کے باہر لائی تھی۔ اس کو کپڑے پہناتے ہوئے اس نے شعیل کو دیکھا جسے وہاں آوازیں نہیں آ رہی تھیں، یا شاید اس کے کان میں ایئر پوڈس تھے۔ نور کو پلنگ سے نیچے اتار کے اس نے پارٹیشن سے اندر جھانکا۔ اسے دیکھ کے شعیل نے ایئر پوڈس کان سے نکالے۔ نیچے دیکھیں نا، بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ کیسی آوازیں؟ وہ اٹھ کے اس طرف آیا۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ نیچے سے راحیل کی بلند آواز گونجی، شعیل، شعیل، تابا نیچے آؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کسی مصیبت کی دستک کا خوف دونوں کے چہروں پر تھا۔ نور بیٹا، آپ یہاں کارٹون دیکھیں۔ شعیل دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے نور کو پلنگ پہ بٹھا کے ٹی وی لگا دیا اور خود بھی وہ اس کے شعیل کے پیچھے دروازے سے باہر نکلی۔ نیچے جمع سبھی افراد
اوپر ریلنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں سونیا بھی موجود تھی۔ تابا پر پھر گھبراہٹ اور اضطراب سوار ہونے لگا۔ کیا بات ہے؟ شہین نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے راحیل سے پوچھا۔ نیچے آؤ۔ ان کی غصیلی آواز میں دکھ بھی تھا۔ شہین نے ماں باپ کو دیکھا جو اپنے تاثرات سے اسے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ ہو چکا جو ایک نہ ایک دن ہونا تھا۔ تاہم اسے وہاں سونیا کی موجودگی کھل رہی تھی۔ وہ زینے اترنے لگا۔ تابا بھی اس کے پیچھے تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ شہین، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ اور لہجے میں تعصب تھا۔ کس کی اولاد ہے یہ نور؟ کیا چھپا رہے ہو تم ہم سے؟ ہم سب سے۔ کون ہے یہ لڑکی جسے بیوی بنا کے گھر میں رکھا ہے، جس کے ساتھ رہ رہے ہو؟ بھائی، یہ متوقع سوال نہیں تھے۔ اسے برا لگا۔ بیوی بنا کے رکھا ہے کیا مطلب؟ شادی کی ہے تابی سے اور نور؟ اور جھوٹ مت بولنا شہیل۔ انہوں نے درمیان میں ہی ہاتھ اٹھا کے پرچہ لہرایا۔ یہ میڈیکل رپورٹس ہیں کہ تابا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ فیض الدین اور نادرہ بھی چونکے تھے۔ اس کے باوجود نور میری اور تابی کی بیٹی ہے۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، جسم بھی اکڑ گیا تھا۔ اس نے تابا کو دیکھا جس کی آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں سا تھا۔ تم نے اسے اڈاپٹ کیا ہے؟ رانیہ نے جلدی سے پوچھا۔ اس وجہ سے شادی چھپائی تھی کہ یہ بانجھ ہے؟ بھابھی، تمہارا مزاج تو نہیں تھا یہ۔ پھر تم اتنے دھوکے باز کیسے ہو گئے؟ یا ہم سے تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے؟ یوں کہیں سے بچی لا کے تم اسے ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ جانے کس کا خون ہے یہ؟ کون ماں باپ تھے؟ کوئی بھی ایرا گیرا سبحانی نہیں بن سکتا۔ راحیل، جاننے والے سبھی ضبط کر رہے تھے، تاہم نادرہ کے لیے یہ سننا آسان نہیں تھا۔ پلیز ممی، اب آپ اس کی سائیڈ مت لیجیے گا۔ اس کے اتنے جھوٹ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے اتنی خفت اٹھائی، پھر بھی یہ سوچ کر کہ یہ اس کی فیملی ہے۔ شرجیل کی وجہ سے یہ چپ رہا۔ یہاں پہ کچھ ورڈز مٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن کوئی بھی یتیم خانے سے اٹھایا بچہ ہماری فیملی نہیں ہوگی۔ نور شرجیل کی بیٹی ہے راحیل۔ نادرہ نے آخرکار بوم گرائی دیا۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے پہلے ان کے پاس گیا اور پھر شہیل کے سامنے آیا۔ خدا کا واسطہ ایک بار سارا سچ بتا دو۔ کسی انہونی کے تحت وہ پھر نادرہ کی سمت پلٹا۔ آپ لوگ جانتے تھے؟ حیرت اور صدمے سے اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ رانیہ اور سونیا کی کیفیت بھی راحیل سے مختلف نہ تھی۔ تم بیٹھو، میں سب بتاتا ہوں۔ یہ میرا فیصلہ تھا۔ فیض الدین سبحانی نے آگے آ کر راحیل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس وقت سربراہ کی ذمہ داری نبھانا چاہتے تھے۔ بھائیوں اور اولاد کے بیچ کھائی نہ بنے، وہ اس کی کوشش میں تھے۔ شہیل نے پاس آ کے اس کے پیچھے بازو پھیلایا۔ اس کا خوف اسے پھر ماضی میں لے گیا تھا۔ تم نور کے پاس رہو، اس نے آہستگی سے کہا، اور مجھ سے ساری امیدیں رکھو۔ یہاں ذرا دیر میں جو کچھ متوقع تھا وہ اسے اس سے دور کر رہا تھا۔ جاؤ۔ اس نے بازو ہٹا کے اس کا رخ زینے کی طرف کیا۔ اس میں وہاں کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ کسی طرح اوپر آ گئی۔ فیض الدین سبحانی چپ ہوئے تو سب سے پہلے رانیہ نے منہ کھولا۔ تو تم نے تابا سے نکاح ابھی شرجیل کی وفات کے بعد کیا ہے؟ جی۔ یہی بات فیض الدین واضح بیان کر چکے تھے، پھر بھی انہیں اس سے تصدیق چاہیے تھی۔ اور تم اس کی پہلی شادی اور بانجھ پن کے بارے میں بھی جانتے تھے؟ ہاں، اور یہ سب باتیں یہاں کسی کا مسئلہ نہیں، اگر میں اس میں خوش اور راضی ہوں۔ رانیہ کے سوالوں پر اس کی ناگواری واضح تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نور شرجیل اور تحریم کی بیٹی ہے۔ یہ اس کمرے کے باہر کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ شہیل نے سونیا کو دیکھا اور اس نے پہلو بدلا۔ اسے لگا شہیل نے درست اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ رپورٹس اسی نے راحیل تک پہنچائی تھیں۔ ہم کب تک ان کے ڈر سے نور کو چھپائیں گے؟ راحیل کو یہ بات بزدلی لگ رہی تھی۔ یہ ڈر نہیں بھائی، احتیاط ہے۔ رسک کی کوشش، اور ہم نور کو چھپائیں گے نہیں۔ نور سے شرجیل کا تعلق ظاہر نہیں کرنا ہے۔
اور باقی سب جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا، لیکن تمہارا نکاح اس ضرورت کی وجہ سے تھا، وہ تو تابی سے میرا نکاح کیا تھا کیا نہیں وہ میں جانتا ہوں، اور اس پر میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ اس نے رانیہ کی بات کاٹی تھی، وہ چپ ہو گئی۔ فیض الدین سبحانی کی تاکید اور تنبیہ کے بعد سب کے ساتھ سونیا نے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ یہ بات اپنے والدین کو بھی نہیں بتائیں گی۔ اسے اندازہ تھا، پھر بھی وہ تصدیق کے لیے راحیل سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے وہ رپورٹس کہاں سے ملی، لیکن نادرہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ تم تابی کے بارے میں جانتے تھے، پھر کیوں کی اس سے شادی؟ اس لیے ممی کہ اس شادی سے پہلے ہی میرے پاس میری بیٹی تھی، شیل نے کہا، اور جانے اس جملے کی کون سی سچائی انہیں آپ دیدہ کر گئی۔ کوئی اور کرے نہ کرے، لیکن آپ یقین رکھیں، یہ سچ جان لیں، تابی کے ساتھ میرا مجبوری اور سمجھوتے والا رشتہ نہیں ہے۔ میں نور اور اس کے ساتھ خوش ہوں، لیکن بلکہ انہی کے ساتھ خوش ہوں۔ نادرہ کے لیے تابہ کا سچ قبول کرنا آسان نہیں تھا، مگر بیٹے کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ میرے لیے کبھی عارضی حل نہیں تھا، نہ نور کی خاطر وقتی جذباتی فیصلہ۔ میں نے تابی کو ہمیشہ کے لیے اپنایا تھا۔ تم خوش ہو تو ہم خوش بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ کمرے میں آیا تو پلنگ پر تابہ کے سینے سے سر ٹکائے نور ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور وہ پلنگ کی پشت سے ٹکی آنسو مسلسل خشک کر رہی تھی۔ نور بیٹا، ٹوائز روم میں منزا آپی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس نے نور کو پلنگ سے اتار کے فرش پہ کھڑا کیا۔ وہ مسکراتی باہر بھاگی۔ وہ بھی اٹھنے لگی تھی کہ شیل نے روکا اور خود بیٹھ گیا۔ میں نے نور کی جگہ لینے کے لیے اسے یہاں سے بھگایا ہے۔ اس کے شوق جملے اور تبسم کا جواب وہ اسی انداز میں نہ دے سکی۔ ہمیشہ سر پہ لٹک رہی تلوار سے تو یہی بہتر تھا۔ یہ ہرگز اس کی کیفیت نہیں تھی، تاہم اس وقت وہ تابہ کو مطمئن کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اس کا اضطراب ظاہر کر رہا ہاتھ تھاما۔ آنٹی نے جب نکاح کی تجویز رکھی تھی تبھی کہا تھا کہ یہ دائمی اور حقیقی رشتہ ہوگا۔ اگر اس وقت مجھے خود پہ یقین نہیں ہوتا کہ میں تمہارے ساتھ ساری عمر گزار پاؤں گا تو میں نکاح کے لیے ہاں نہیں کرتا۔ مجھے نور کے لیے بے غرض اور مخلص ساتھی چاہیے تھا، جو بلا شبہ تم تھیں، لیکن اسے مثبت صحت مند ماحول اور گھر دینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے ساتھ جبر و زیادتی نہ کروں۔ وہ ہاتھ سے نظر ہٹا کے اسے دیکھنے لگی۔ تم تبھی مجھے اتنی مخلص، نرم دل اور پیاری لگی تھی کہ میرا دل تمہیں ساری عمر ساتھ رکھنے کے لیے مان گیا تھا، اس وقت جب یہ خبر نہیں تھی کہ آگے تم سے عشق ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ وہ آنکھ بند کر کے شیل کے جذبات پر ایمان لے آئی تھی کہ اس نے اسے اوروں سے مختلف پایا تھا۔ عظمیٰ کے بعد اس کے لیے حفاظتی دیوار بننے والا وہ واحد شخص تھا، تو پھر وہ اس کے اندر کیوں نہ بستا؟ تاہم اب صورتحال بدل گئی تھی۔ اس پر لگے داغ سے پردہ اٹھ گیا تھا، تو اب وہی سارے الزام اور خدشے اس کی طرف اچھالنے میں کتنا وقت لگنا تھا؟ تمہاری ان رپورٹس پر کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، اور کوئی کہے بھی تو وہ تمہارے لیے نہیں ہو سکتا کہ تم ایک پیاری بیٹی کی پیاری سی ماں ہو۔ ایک ساتھ مسرت اور تڑپ کے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب سی ہنسی نما سسکی ابھری تھی۔ ان چند لفظوں نے اسے کس آسمان پہ پہنچا دیا تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تمہیں کسی کے طنز کو، کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لانا ہے تابی۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی کہ وہ اس سے لپٹ کے زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب جب سب کلیئر ہو ہی گیا تو اس ڈرامے کو اینڈ ہو جانا چاہیے۔ وہ پھر اسی اعتماد سے اس کے سامنے تھی جس اعتماد سے اس نے کہا تھا، شادی اس وقت کرنا جب مجھ سے پیار کرنے لگو۔ جو خود ماں نہ بن سکے اس سے بہتر وہ ستیلی ماں اچھی جو خود بھی ماں ہو۔ مجھے نہ نور پہ اعتراض ہے نہ اسے تمہارا نام دینے پر۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، جتنی جلدی نور کی زندگی میں آ جاؤں اس کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ وہ چپ ہوئی، لیکن شیل نے کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے طویل چپ پر ابرو اچکائے تو وہ ہلکی سی ہنسی کے بعد گویا ہوا، یہی تھا یا مزید کچھ کہنا؟ کم آن شیل، اس کا استحزاز سمجھ کے کرسی آگے کھینچ کے اس نے میز پر ہاتھ رکھے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم اس کے ساتھ انوالو ہو وغیرہ وغیرہ۔ تم جیسا انسان ایسے ان پلانڈ سٹنٹ مجبوری میں ہی کرتا ہے۔ سونیا، اس نے بھی ریوالونگ چیئر آگے کھسکائی۔
پہلی بات کہ خود پہ اعتماد اچھی کوالٹی ہے، لیکن اوور کانفیڈنس اور اس کوالٹی کے بیچ کی لائن کو یہ اوور کانفیڈنس ہی بلرڈ کر دیتا ہے، پھر وہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری بات کہ کسی کو جان لینے کا عزم سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور تیسری بات، ان دونوں کا امتزاج بندے کو ایڈیٹ بنا دیتا ہے۔ سونیا کو اس عزت افزائی کی امید نہیں تھی، اس کا چہرہ تن گیا۔ میرے بارے میں تمہارے یقین وہ ہیں جن سے تمہیں تسلی ملتی ہے، ورنہ میرے مزاج میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ ونس اینڈ فار آل، سن لو، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنی بیوی بیٹی سے محبت ہے، میں انہیں چھوڑ دوں گا ایسا سوچنا اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور میز سے فون اٹھایا، پھر کچھ کاغذات دراز میں ڈالے۔ اس کے اس اشارے پر خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے کرسی دور کی اور کچھ کہے بنا باہر نکل گئی۔ شیل نے مصروفیت کا ڈرامہ چھوڑ کے گہرا سانس لیا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کہ اس طرح دو ٹوک بعد سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گھر پر ایک نیا منظرنامہ منتظر تھا۔ رانیہ الٹیمیٹم دے کے میکے چلی گئی تھی۔ وہ بس ضد ہے کہ اب اس گھر میں اسی وقت آئے گی جب ہم سونیا اور تمہاری شادی کی تاریخ طے کریں گے۔ نادرہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا؟ اس عجیب فرمائش پر وہ حیران رہ گیا۔ ہاں، یہ غیر ضروری اور اوور ہو رہا ہے ممی۔ میری زندگی سیٹ ہے اور کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر یہ تو بلیک میلنگ ہے۔ وہ بچوں کو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، وہ زیادہ دنوں کے لیے جاتی تو بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ اسکول بھی وہیں سے جاتے تھے۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ ادھر گیا ہے، اسے سمجھانے منانے ہی گیا ہوگا۔ ڈیڈ سے کہیں انکل سے بات کریں، کیونکہ مذاق یا کھیل نہیں ہے، میں ہی ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ وہ اوپر آیا۔ تاباں دروازہ کھلنے پر بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ آتے آتے تینوں بچوں کی آوازیں وہ ٹوائز روم میں سن چکا تھا۔ اس کے بازو میں بیٹھ کے شیل نے اس کی انگلی انگوٹھے سے دور کی تو وہ چونکی۔ آپ کب آئے؟ اس نے چہرے کا فکر مند اور بجھا سا تاثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ ایسی معمولی باتوں پر تمہاری صورت اتنی اداس ہوگی تو کیسے چلے گا؟ اسے کہاں اندازہ تھا کہ جو ایک بار قریبی رشتوں کے بدلتے رنگ دیکھ چکا ہو، سب کچھ ہاتھوں سے پھسلتا محسوس کر چکا ہو، وہ کم ہی رجایت پسندی کا مظاہرہ کر پاتا ہے۔ وہ اس طرح رحیل بھائی کو پریشرائز کر سکتی ہیں، مجھے کبھی نہیں۔ وہ اس طرح رحیل بھائی کو پریشرائز کر سکتی ہیں، مجھے کبھی نہیں۔ ویسے یہ اسٹریٹجی نہیں، حماقت ہے۔ اپنی ہستی بستی فیملی اور پیارے بچوں کو یوں اپنی مرضی منوانے کی خاطر یوز کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اسے اس پل شیل حقیقت سے دور لگا۔ اس نے بڑے قریب سے دیکھا تھا کیسے یہ جذباتی ہتھ کنڈے مقابل کی سوچ کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ عاقل بالغ انسان بھی ان میں الجھ کے اپنے وعدے اور اصول بھول جاتا ہے۔ وہ اسے اس سے اچھی امیدیں اور توقعات رکھنے کا کہتا رہا تھا، اور وہ امید اور توقعات کی ہی زخم خوردہ تھی۔ تابی وہ اپنی سوچوں میں گم غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، اور اگر تمہیں ابھی نہیں لگ رہا تو میں جلد سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے پاس خود پر یقین کی دولت تھی جس سے وہ اس کا بھی دامن بھرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دامن بچا رہی تھی۔ وہ بس مسکرا سکی، اور شیل کو اس مسکراہٹ میں اندیشے اور بے یقینی صاف محسوس ہوئی۔ اسے دکھ ہوا۔ نور کے لیے اس نے بلا تامل اس کی کئی باتیں مان لی تھیں، مگر اپنے لیے وہ متامل تھی۔ شیل نے مزید کچھ کہے بنا اسے خود سے قریب کر لیا۔ تاباں کا یقین لفظوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ثابت کر کے دکھانا ضروری تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے۔ اس نے رانیہ کے جانے کو اہمیت نہیں دی تھی، اور باقیوں سے بھی یہی کہا تھا۔ بچے اور ان کے کام بھی تابا نے سنبھال لیے تھے، لیکن ہفتے بھر سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی جب سب جوں کا توں رہا تو راحیل چپ نہیں رہ سکا۔ تم خود کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھو تو وہ غلط بھی نہیں۔ شرجیل نہ جاتا تو سونیا اور اس کی شادی تقریباً طے تھی، پھر تم بھی عین وقت پہ چلے گئے۔ خیر، تمہارا جانا ضروری تھا، لیکن اس کے بعد تم نے سب کو اعتماد میں لے کے سچ بتانے کے بجائے جو کیا وہ کیسے کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اگر تم سچ بتا دیتے تو ہم اسی وقت سونیا اور تمہاری شادی کر دیتے، یا یہی سب لوگوں سے کہتے کہ تم ہم سے چھپا کے یہ سب کر چکے تھے، اور نور تمہاری اور سونیا کی بیٹی ہے۔ اب بھی وقت ہے، ساری غلطیاں سدھاری جا سکتی ہیں۔ سونیا اس گھر میں آ جائے، نور کا راز چھپا ہی رہے اور سب خوش بھی ہوں۔ آپ سب سے اہم بات بھول رہے ہیں کہ میں تابی کے ساتھ خوش ہوں، اور کم آن شیل، ہم سب جانتے ہیں تم نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے اب ہر حال میں نبھانا چاہتے ہو۔ اسے چھوڑ دینے پر
उसे छोड़ देने से तुम पे कोई आंच नहीं आएगी, वैसे भी वो एक राहिल भाई प्लीज़। उसने उन्हें रोका। ताबी से निकाह की वजह जो भी रही हो, मैंने सारे हकाइक समेत उसे कबूल किया है, और जो आप कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ तो मुझे करने दें। इस नेक काम से क्यों रोक रहे हैं मुझे? इसलिए कि इस वजह से मेरा घर टूट रहा है, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। उनका सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से से चीख उठे, आपका घर रानिया और सोनिया की बेकार जिद की वजह से टूट रहा है। बच्चे इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि उनकी माँ को बच्चों से ज़्यादा अपनी बहन की ज़िद पूरी करनी है। मुझे नूर और अपनी बीवी से मोहब्बत है, मैं किसी भी वजह से उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। सोनिया को ये समझाने की ज़रूरत है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे हासिल करके वो खाली हाथ ही रहेगी। मैं वो इंसान नहीं जो बिना सोचे समझे लाइफ पार्टनर चूज़ कर लूँ या किसी प्रेशर और मामूली रीज़न की वजह से पार्टनर बदल लूँ। ताबा से मेरी ज़िंदगी भर की कमिटमेंट है। ये बात सब जितनी जल्दी समझ जाएं, हालात उतनी जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। घर का माहौल कशीदा था। फैजुद्दीन और नादरा का ऐसी सूरत हाल से पहली बार वास्ता पड़ा था। ताबा खुद को मुजरिम गर्दानती चुप सी हो गई। उज़्मा इस सब से बेखबर थी। शहील इसलिए भी भड़का हुआ था कि उसे ज़ुबैर और सोनिया के राब्ते का इल्म हो गया था। ताबा की तिब्बी रिपोर्ट्स बाकी हकाइक समेत उसी ने सोनिया को दी थी। जब ये बात उसने फैजुद्दीन से कही तो वो रानिया के वालिद से मिलने गए, और जाने उन्होंने क्या और किस अंदाज में बात की कि अगले दिन रानिया घर आ गई। तहाँ वो ताबा और नूर दोनों से खिंची ही रही। अभी घर का माहौल मामूल पर आया भी नहीं था कि एक और मुसीबत ने घर देख लिया। असूलन और इखलाकन तहरीम की मौत की खबर आपको हमें देनी चाहिए थी। वो पूरे करोफर से सोफे पर बैठा यूं मुखातिब था जैसे मुजरिमों और गुलामों से हिसाब किताब ले रहा हो। फैजुद्दीन ने अंदर ही अंदर बल खाते हुए शुक्र अदा किया कि इस वक्त राहील और शहील दोनों घर में मौजूद नहीं थे। अपने घर के अफराद की खबरगिरी घर वालों की जिम्मेदारी होती है। हम तो अपने बेटे का सोग मना रहे हैं अब तक, उससे निकले तो किसी और जानिब देखें। वो गुस्से पर बंद बांधे तहम्मुल का दामन थामे थे। आपको उसके एक्सीडेंट की इत्तला मिली, इसका मतलब है आपसे उसका राब्ता था। उसकी आवाज़ सर्द और सख्त थी। आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के मुझ पर झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाने से परहेज़ करें। फैजुद्दीन ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। आप शायद भूल रहे हैं कि आपका बेटा एक भोली भाली लड़की को वरगला के घर से भगा ले गया था, और इस जुर्म की सज़ा कानून में क्या है हमें नहीं पता, मगर हमारे यहाँ मौत है। शुक्र है आप अपने हाथ खून से रंगने से बच गए हैं। फैजुद्दीन खड़े हो गए। एक अहम बात आप भूल जाते हैं, वो बच्ची आकिल बालिग थी। क्यों उसे एक बाहर वाले पर आपसे ज़्यादा एतबार था? गौर फिक्र करने का ये नुक्ता अहम है। खैर, अब हमारे दरमियान ऐसा कोई कनेक्शन नहीं कि एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़े। बेहतर होगा आइंदा हमारे रास्ते कभी क्रॉस ना हो। फैजुद्दीन ने आगे आके कहा, और वो भी खड़ा हो गया। उसी वक्त नूर और ताबा बात करते हुए लाउंज में दाखिल हुई और उन दोनों को देख के रुक गईं। इनसे नहीं मिलवाएंगे? वो फैजुद्दीन के बाजू से गुजर के उन दोनों के सामने आया। ताबा ने नूर को टांगों के करीब खींचकर उसके सीने पर हाथ रखे। ये मेरी छोटी बहू और पोती है, शहील की वाइफ और बेटी। वो तेज़ी से ताबा और नूर के पास पहुँचे थे। पोती आपकी बाप पे गई है। वो झुका। क्या नाम है बेटे आपका? उसने नूर को मुखातिब किया। बेइख्तियार ताबा उसके साथ पीछे हुई और नूर से पहले जवाब दिया। नूर सुबहानी। नूर, वो दोहराता सीधा हुआ। नाइस टू मीट यू नूर। उसने हाथ आगे बढ़ाया और ताबा मज़ीद दूर हुई कि मुबादा नूर उसके हाथ में अपना नन्हा हाथ दे ही ना दे। जाओ बेटा, फैजुद्दीन ने ताबा से कहा, और वो उसे लिए तेज़ी से अंदर बढ़ गई। वो उस शख्स को पहली बार देख रही थी और छठी हिस्स ने पल भर में उसे ख़बरदार कर दिया था कि वो अच्छी खबर नहीं। जिस तरह वो नूर को देख रहा था, जैसे उसे मुखातिब किया था, वो उससे तहरीम का ताल्लुक़ भांप गई थी। फैजुद्दीन साहब, हमारे रास्ते आपस में टकराते रहेंगे। वो कमीनगी से मुस्कुराया और जाम भरी चाल से उन्हें जताता बाहर निकल गया। फैजुद्दीन गहरी तशवीश में घिरे सोफे पर ढह गए थे। फैजुद्दीन से पहले वो शहील को फ़ोन लगा चुकी थी। वो सब कुछ छोड़ के फ़ौरन घर पहुंचा। बेटा, तुम नूर और ताबी को लेकर मुल्क से बाहर चले जाओ। नादरा को यही एक मुनासिब हल लगा। अब मज़ीद खसारे हम सह नहीं पाएंगे। आप घबराएं नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा। शहील ने उन्हें तसल्ली दी। मम्मी ठीक ही कह रही हैं शहील। राहील को माँ का मशवरा दुरुस्त लगा था। वो सब भूल के इस वक्त शर्जील की बेटी के लिए फ़िक्रमंद था।
اس کا پرماننٹ حل سوچنا ہوگا، ہم یوں ڈرتے اور بھاگتے نہیں رہ سکتے۔ فیض الدین کے ذہن میں کئی حل آ جا رہے تھے۔ ہم اپنے خوف کو ان کی طاقت نہیں بنا سکتے، انہیں ہیڈ آن فیس کرنا ہوگا۔ انہوں نے کبھی خوف کے سائے میں سانسیں نہیں لی تھیں اور اب بھی یہ خیال انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ احتیاط اپنی جگہ، لیکن ان کے نزدیک دشمن سے ڈرنا کوئی خوبی نہیں تھی۔ تابا کو پہلی بار نور کے لیے اپنی شدید محبت ڈرا گئی۔ پہلی بار وہ عظمیٰ سے بھی کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے لگا ان حالات میں بھی عظمیٰ کی پہلی فکر، پہلی ترجیح وہ خود ہوگی۔ وہ اسے مصیبت اور خطرے میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی فیصلہ کر سکتی تھیں جو اب اسے منظور نہ ہوتا۔ سب محتاط ہو گئے تھے۔ نور کو اسکول لے جانے اور واپس لانے کے لیے اب وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ شہیل کے ساتھ جانے لگی تھی۔ ایک دن اسکول سے فون آیا اور وہ دوڑ پڑے، چونکہ شہیل کی اسکول والوں کو سخت تاکید تھی کہ نور کو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ روانہ نہ کیا جائے۔ اس لیے جب نور کی نانی اپنے تعارف کے ساتھ اسے اسکول لینے پہنچی تو انتظامیہ نے شہیل کو فون کیا۔ ان کے اسکول پہنچنے تک وہ رکی نہیں تھیں، لیکن وہ سب اس واقعے سے ہل گئے تھے۔ شہیل تینوں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ وہ اور صوبیہ قریب بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ صوبیہ کے بیٹے کا فون آیا تو وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ تو مجھے ساری فکریں دیکھ کے ریلیکس نہیں ہو سکتی؟ شہیل پاس والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ اپنی سوچ سے باہر آئی۔ ٹرسٹ می، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھا ہوں۔ اس نے نور اور تحریم کا رشتہ مخفی رکھنے کی جان توڑ کوشش کی تھی، لیکن ناکامی کے بعد ہاتھ ملنے، افسوس کرنے یا جنہوں نے اسے افشاں کیا ان سے الجھنے کے بجائے اب وہ جو ہو چکا اس سے نپٹنے کی تیاری میں تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن کوشش کے باوجود یہ اینگزائٹی پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کا لہجہ بے بسی کا مظہر تھا۔ پہلے جی توڑ کوشش تھی کہ انہیں علم نہ ہو سکے، مگر اب یہ بات کھل ہی گئی ہے تو ان سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانا ہی اس کا حل ہے۔ وہ جتنی آسانی اور بے فکری سے کہہ رہا تھا یہ ہرگز اتنا سہل تھا، نہ وہ بے فکر تھا، مگر وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کیا ہم ملک سے باہر نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، جائیں گے بھی، لیکن اس مسئلے سے فرار کی صورت نہیں۔ اس نے انکار کر دیا، مگر تابا کو یہی مناسب حل لگ رہا تھا۔ پھر دن رات اسی کو سوچتے ہوئے اس کے ذہن نے اس کا حل پیش کر دیا۔ نور کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلی اور پھر اسے کسی کام سے بھیج کر خود اتر گئی کہ وہ ٹیکسی سے گھر آ جائے گی۔ ابھی وہ فون میں پتہ پڑھ رہی تھی کہ شہیل کی کال آ گئی۔ کہاں تم؟ مارکیٹ جا رہی ہوں کچھ کام سے۔ تو ڈرائیور کو کیوں چھوڑ دیا؟ تابا ڈرائیور کی حرکت پر جزبز ہوئی۔ ڈرائی کلیننگ کلیکٹ کرنی تھی، وہ دوسری طرف ہے تو ڈرائیور کو ادھر بھیجا ہے۔ تابی، میں نے تمہیں یوں اکیلے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ مارکیٹ والا کام کل میرے ساتھ کر لینا، اور ابھی دوسرا ڈرائیور کار لے کے آئے گا، وہ کہہ رہا تھا اور اس کے پاس کار رکی۔ تم پلیز اس کے ساتھ گھر جاؤ۔ اچھا، چونکہ وہ چوری چھپے کچھ کرنے جا رہی تھی اس لیے بنا بحث مان گئی، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دور دور سے نور اور اس کی حفاظت پر اور بھی افراد مامور تھے۔ اس کے بعد اس نے اتوار کا دن چنا تھا جس دن سب گھر پہ موجود ہوتے اور دیر سے اٹھتے تھے۔ شاز ہی وہ اور نور اس دن باہر نکلتی تھیں۔ وہ نور اور شہیل کو سوتا چھوڑ کے پچھلے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس سنگ دل عورت کے چہرے پر پتھروں سی سختی اور بے رونقی بکھری پڑی تھی۔ اس نے ان کی روکھی ستائش کو نظر انداز کر کے مدعا بیان کیا۔ آپ ہم سے اور نور سے کیا چاہتی ہیں؟ فرض کرو میں نے تمہیں بتا دیا۔ وہ بڑے سے ڈرائنگ روم کے اونچے حصے میں کھڑی تھیں۔ دو زینیں اتر کے سٹنگ ایریا میں آئیں جہاں تاباں کھڑی تھی۔ تم جان کر کیا کر لو گی؟ اس سے فاصلے پہ رک کر انہوں نے بات مکمل کی۔ دروازے کے دونوں جانب کھڑے قد آور اور ہٹے کٹے مسلح محافظ پلکیں جھپکائے بنا اسے گھور رہے تھے۔ ان کے بھانجے بھی اندر آ چکے تھے۔ کیا آپ نور کی جان لینا چاہتی ہیں؟ اسے ان کی طرح گھما پھرا کے بات کرنی نہیں آتی تھی اور نہ وہ وہاں کسی مذاکرے کی خاطر آئی تھی۔ ہم کیوں کسی کی جان لینا چاہیں گے؟ لہجے کا مصنوعی پن اسے اپنا استہزاء محسوس ہوا۔ انہوں نے کہتے ہوئے دونوں بھانجوں کو دیکھا جو ہنستی ہے۔ وہ جال میں پھنس چکی چڑیا کے نظارے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اگر کسی کا خون بہا کے ہی آپ کا غصہ بدلہ انتقام پورا ہو سکتا ہے تو مجھے ختم کر دیں۔ کسی معصوم کی زندگی کیوں لینا چاہتی ہیں آپ؟ فریدہ بیگم کے چہرے پہ غصہ ابھرنے لگا۔
آپ نے تو اس کی ماں کو ایک عرصہ اپنی کوکھ میں رکھا ہے، اس کے وجود کا آپ کے وجود کا حصہ تھی وہ، اور نور اس کا حصہ ہے۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ اس ننھی معصوم جان کو کوئی تکلیف بھی پہنچے؟ کوکھ جب من مرضی سے ہری اور آباد ہو تو ہی دل سے جڑتی ہے۔ جب جب اس کی ماں میرے وجود میں سانس لیتی تھی میری نفرت میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے دل کی سیاہی چہرے پہ پھیل رہی تھی، تو آپ پیدا کرتی اس کا گلا گھونٹ دیتی، کیوں زندہ رکھا اسے؟ تاوا کی بات پر ایک زہر خون تبسم ان کے ہونٹوں پہ لہرایا۔ تم نے کبھی نفرت کی ہوتی تو سمجھتی، اسے مار کر میں نے تو عمر بھر تڑپنا ہی تھا۔ انتقام ایسے چٹکیوں میں پورے ہوں تو تشنگی کبھی نہیں جاتی۔ ماں جی، ان کے بھانجوں میں سے وہ گویا ہوا جسے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ یقیناً تحریم کی بڑی بہن کا شوہر تھا۔ اسے بند کر دیں یا ابھی فون کر کے بدلے میں نور کو لے کے یہاں آنے کو کہیں؟ اس کے دو ٹوک اور سرد لہجے پر تابا کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے مار دیں، نور کو بخش دیں، اس پر رحم کریں، اللہ سے ڈریں، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ دوسرا شخص جو اس دن ان کے ڈرائنگ روم میں ملا تھا ہنسنے لگا۔ آپ لطیفے اچھے سناتی ہیں، اس نے جیسے بمشکل اپنی ہنسی قابو کر کے اس کی تعریف کا وقت نکالا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے پہلی بار تابا کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا، پہلی بار خیال آیا کہ اس نے آ کے کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ یہ مہمان ہے ہماری، اسے بند کیوں کریں گے؟ ہم اپنے شایان شان اس کی خاطر مدارت کریں گے۔ تحریم کی ماں نے معنی خیز انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ اسے افسوس ہوا کہ فون بھی قصداً گھر چھوڑ کے آئی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے صوفے کی سمت اشارہ کیا، پھر ملازم کو آواز لگائی، مہمان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ دیکھیں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، اس نے اونچی اور مضبوط آواز میں کہا۔ شعیل کے ہوتے آپ نور کا بال بی بی کا نہیں کر سکتے، لیکن یہ موقع ہے کہ اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں۔ خون بہانا ہی مقصد ہے آپ کا، آپ کے ہاتھوں گری ایک لاش ہی آپ کو سکون دے سکتی ہے، تو مجھے تحریم سمجھ لیں، مار ڈالیں اور اس کہانی کو یہیں ختم کریں۔ بڑا شوق ہے تمہیں مرنے کا؟ پہلے اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھا بندہ آگے آیا، تو وہ بھی پورا کر دیں گے؟ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ طاہر، فریدہ بیگم کی کڑک آواز پر وہ مؤدبانہ انداز میں ان کی سمت پلٹ گیا۔ مہمان نوازی اس طرح نہیں ہوتی۔ آگے ان کی بات باہر سے ابھرے دوڑتے قدموں کے شور میں دب گئی۔ وہ گیٹ پہ پولیس آئی ہے۔ ملازم گھبرایا سا تھا۔ ان تینوں کی شعلے برساتی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ تم ان لوگوں کی ملی جلی سازش کے تحت یہاں آئی ہو؟ پل بھر میں ماحول اور انداز بدل گئے تھے۔ فریدہ بیگم نے آگے آ کر گدی کے بالوں سے پکڑ کے اس کا سر پیچھے کیا۔ نہیں، گھر میں کسی کو علم نہیں ہے کہ میں یہاں آئی ہوں، اس نے ان کے ہاتھ سے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، انہوں نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے، وہ اپنی جگہ سے ہل گئی۔ باقر فوراً باہر دوڑا۔ گیٹ پر 2 جیپیں، 1 کار، سب انسپکٹر اور حوالداروں کے ساتھ شعیل بھی موجود تھا۔ مسٹر شعیل نے کمپلین درج کرائی ہے کہ آپ نے ان کی وائف کو اغوا کیا ہے اور وہ اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ انسپکٹر کی بات پر وہ فوری جواب نہیں دے سکا۔ اگر تابا بھی اس منصوبے میں شامل تھی تو باہر آ کے وہ وہی کہتی جو انہوں نے طے کر رکھا تھا، یعنی اغوا کی جھوٹی کہانی۔ ایسی صورت میں بہتر یہ تھا کہ وہ تابا کی موجودگی سے انکار کریں اور اسے اندر ہی کہیں چھپا دیا جائے، لیکن اندر والے باہر کیا چل رہا ہے اس سے واقف نہیں تھے۔ گیٹ کے CCTV کا اسکرین اس کے اور طاہر کے کمرے میں تھا، ڈرائنگ روم میں نہیں۔ اس کی خاموشی شعیل سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے آگے آ کے پوری قوت سے تابا کو پکارا۔ وہ اور آگے جاتا لیکن گیٹ پہ کھڑے محافظ اسے روک چکے تھے۔ یہ تو سراسر جھوٹ اور الزام ہے انسپکٹر صاحب۔ شعیل نے پھر لگاتار 2-3 بار اسے پکارا۔ اندر شعیل کی ہلکی سی آواز پہنچ رہی تھی۔ دیکھو طاہر، کیا چل رہا ہے؟ فریدہ بیگم نے اضطراری انداز میں کہا اور وہ بڑے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کی توجہ اس سے ہٹی تھی۔ اچانک ہی تابا نے باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے لپکے، مگر اس میں کوئی طوفانی قوت آ گئی تھی۔ اسے باہر کھڑا شعیل نظر آ گیا تھا، جس کے چہرے پہ پھیلا تفکر اور بے قراری دیکھتے ہی اسے رونا آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ محافظ کو دھکا دیتا اندر آیا۔ تابا نے بس سر ہلا دیا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اسے لیے گیٹ سے باہر آیا۔ پیچھے فریدہ بیگم اور طاہر بھی تھے۔ انسپکٹر نے اس سے پوچھا اور اس نے خود وہاں آنے کا اقرار کر لیا۔ شعیل اور ان تینوں کے بیچ پرتعش اور تیز سی مکالمے بازی، الزام تراشی اور دھمکیوں کے بیچ وہ چپ کھڑی رہی۔ طاہر بے حد غصے میں آ گیا تھا۔ ذرا دیر پہلے جو وہ نئی پیش
بندی کا مزہ لے رہا تھا، اس کی جگہ جھنجھلاہٹ تھی۔ اس کے خود چل کے ان کے در تک آنے کے باوجود پھر شہیل کا اسے وہاں سے لے جانا اور بدلے میں ان کے ہاتھ کچھ نہ آنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے وہ شہیل کی جیت اور اپنی شکست کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ شہیل اور انہیں کسی طرح چپ کروا کے انسپکٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوا اور وہ دونوں بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سوری، اس نے شرمندہ سی نظر شہیل پہ ڈالی۔ گھر چل کے بات کریں گے۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ آنے سے پہلے وہ پرانا کیس، نور کی شناخت، تحریم کی بہن کی موت، شرجیل کی ڈائری، اسکول میں انہیں اطلاع دیے بنا ملنے کی کوشش اور پچھلے چند دنوں میں طاہر اور باقر کی غیر قانونی سرگرمیوں کی حاصل شدہ تفصیل کا حوالہ دے کر نور کو ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، یہ عرضی دے آیا تھا۔ اس نے اپنی عرضی میں شرجیل اور تحریم کی حادثاتی موت پر بھی شبے کا اظہار کیا تھا۔ اسے ان کی موت کے حادثاتی ہونے کا یقین تھا، لیکن یہ شکایت کی شدت اور گہرائی بڑھانے کے ساتھ دباؤ بنانے کا حربہ تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ شرجیل اور تحریم کا پتہ لگا چکے ہوتے تو نور انہیں کبھی نہ ملتی، بلکہ عین ممکن تھا وہ اس کے وجود سے ہی لا علم رہتے۔ شہیل، تابا کی گھبرائی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکل کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شاید ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تابا نے پلٹ کے دیکھا اور شہیل نے بیک ویو مرر میں۔ وہ نسبتاً سنسان رستہ تھا۔ شہیل نے رفتار بڑھائی اور اگلے سرکل سے راستہ بدلنے کا سوچا کہ اس جانب کی سڑک آگے مصروف ہوتی تھی۔ اس نے سرکل کے پاس رفتار کم کی اور طاہر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے جا لینے کی کوشش میں رفتار مزید بڑھا دی۔ اپنے پیچھے مخالف سمت اور دائیں طرف دیکھتے ہوئے شہیل نے انڈیکیٹر کے بنا سرکل سے دائیں طرف کار موڑ لی۔ شٹ! طاہر نے اسی رفتار میں گاڑی موڑنا چاہی۔ ساتھ بیٹھا باقر چیخا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر اچھلتی گئی۔ شہیل پیچھے انہیں دیکھ رہا تھا جب تابا چیخی۔ دفعتاً شہیل کا پیر پوری قوت سے بریک پہ پڑا، لیکن وہ پھر بھی اگلی کار سے ٹکرا گئے تھے۔ شہیل اور تابا کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، لیکن طاہر موقع پر ہی فوت ہو گیا تھا اور باقر زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ تمہیں بیٹی کیا ملی؟ ماں کو فراموش کر دیا؟ عظمیٰ دروازے سے کہتی اندر آئیں۔ تمہارے بنا کیا کرتی میں اس دنیا میں؟ وہ پلنگ کے قریب پہنچیں اور وہ اٹھ کے ان سے لپٹ گئی۔ تمہاری ماں اولاد کی خاطر جان لینے پر یقین رکھتی ہے، تم نے جان دینا کہاں سے سیکھ لیا؟ اسے خود میں بھینچتے ہوئے انہوں نے شکایت کی تو وہ اور تیزی سے رونے لگی۔ میں نے تمہیں شہیل کے حوالے اس یقین کے بعد ہی کیا تھا کہ وہ ہر حال میں تمہاری حفاظت کرے گا، مگر تمہیں اس پر یقین کرنا نہیں سکھا پائی۔ انہوں نے بڑی دیر بعد اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے شہیل پر بھروسہ ہے اور تھا امی، اس نے گال خشک کیے، لیکن بس مجھے سولی پر لٹکے رہنے کے بجائے آر پار ہو جانے کی جلدی تھی۔ اس نے دھیمے سے قبول کیا۔ وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے آئندہ ایسی حماقت نہیں کرو گی۔ ان کا انداز پھر استادوں والا تنبیہی ہو گیا تو وہ پھر ان کے گلے لگ کے مسکرا دی۔ نادرا نے بھی اسے ڈانٹ پلائی، پھر بڑے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کے کہا تھا، ثابت ہوا ممتا کا تعلق کوکھ سے نہیں دل اور احساس سے ہے، اور یہ کہ دنیا کی ہر ماں عظیم نہیں ہوتی اور نہ ہر بے اولاد عورت ممتا سے خالی۔ تم نے وہاں جا کے نادانی کی، لیکن اب اس کے بعد کوئی انگلی اٹھائے تم پہ، انگلی نہ توڑ دوں اس کی تو پھر کہنا۔ وہ ان کے ساتھ ہنس پڑی تھی۔ ماں اور ساس سے وہ کہہ نہیں سکی، لیکن شہیل سے اس نے شرمندہ کرنے والا سچ کہہ دیا تھا۔ دنیا ہزار طریقوں سے یہ باور کراتی ہے کہ اگر آپ ماں نہیں بن سکتی تو آپ کا وجود، آپ کی زندگی بیکار ہے۔ دنیا میں آپ سے ناکارہ شے کوئی نہیں۔ میں پڑھی لکھی باشعور بھی اس گلٹ کا شکار تھی کہ اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی مصرف نہیں، مجھ سا بے مقصد بے معنی کوئی نہیں۔ امی اور آپ کی محبتیں بھی مجھ میں وہ اعتماد پیدا نہیں کر سکی تھیں کہ میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ چھوڑ دیتی، انہیں خود پہ اثر انداز نہ ہونے دیتی۔ وہاں جا کے میں اپنی زندگی کو رائیگانی سے بچا رہی تھی۔ میں نے سوچا ساری فکروں اور پریشانیوں کا حل میری بے مصرف زندگی کی قربانی ہو جائے تو میری زندگی کامیاب ہوگی۔ شہیل نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی بات گم ہو گئی۔ زمین پر بھیجی گئی اللہ کی کوئی چیز بے مصرف نہیں۔ پھر تم تو جیتی جاگتی انسان ہو تابی، اور ایک بات کبھی مت بھولنا، اب تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اور روانی سے رونے لگی تھی۔
طاہر کی وفات کے کئی مہینوں بعد باقر کو ہوش آیا تھا، لیکن وہ اپنی ٹانگیں اور کھڑے رہنے کی صلاحیت گنوا چکا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد فریدہ بیگم کا جسم دائیں جانب سے مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل تھیں۔ عدالت میں کیس اب بھی چل رہا تھا۔ سب کے سمجھانے کے بعد بھی وہ اس مرکز کے ملاقاتی اوقات میں نور کو ان سے ملوانے لے جاتی تھی۔ وہ ان دونوں سے کوئی بات نہیں کرتی تھیں۔ تابہ بھی ان کے پاس چپ بیٹھی رہتی اور نور دونوں کے سامنے کھیل میں مصروف ہوتی یا کبھی تابہ سے باتیں کرتی۔ اس کے نزدیک یہ بھی بڑی تبدیلی تھی کہ وہ اسے روکتی نہیں تھیں۔ میرا یقین ہے کوئی ماں ایسی سنگ دل نہیں ہو سکتی۔ ایک دن آپ کا خول بھی چٹکے گا، وہ ہر بار ان سے کہتی۔ اس کے علاوہ سب کو اب بھی اندیشے گھیرے رہتے کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ نادرہ اور صوبیہ کا خیال تھا کہ یہ بیماری بھی ڈرامہ ہے۔ اس طرح وہ تابہ اور نور کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کسی دن کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ سب کو مطمئن کرتی کہ اتنا منفی نہ سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پتھر دل بھی پگھل سکتے ہیں۔ وہ مرکز عوامی جگہ تھا اور دوسرا شہیل جانتا تھا کہ عدالتی کیس کے ساتھ وہ اب نور کا اور تابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کمرے کا پارٹیشن اب بھی موجود تھا، البتہ کاؤچ بس جگہ پر کرنے کے لیے تھا۔ آج عظمیٰ عشائیے پر مدعو تھیں۔ آپ نے ابھی کیا کام نکال لیا ہے؟ وہ چوڑیاں کلائی میں ڈالتے ہوئے اس طرف آئی۔ شہیل ٹھیک ڈائری کی بناوٹ جیسے ڈبے میں ڈائری رکھ رہا تھا۔ اب آپ پڑھیں گے نہیں؟ اس کا سوال حیرت بھرا تھا۔ یہ شرجیل سے میری ملاقات ہے، اسے کیسے زندگی سے نکال سکتا ہوں؟ اس نے ڈائری پہ ہاتھ پھیرا۔ لیکن اب خیال یہ بھی ہے کہ اسے لمبے عرصے تک سنبھالنا ہے، اس لیے حفاظت کی خاطر اس باکس میں ڈال کے اندر کیبنٹ میں رکھتا ہوں تاکہ صحیح وقت پر اسے نور کے حوالے کر سکوں۔ اسے بھی اپنے ماں باپ کی پیاری سی کہانی کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس نے ڈبہ بند کیا اور جھک کے اندر رکھا، پھر دراز سے کچھ نکال کے اس کے پاس آیا جسے اس کا یہ خیال بہت پسند آیا تھا۔ تم یہ سب چھوڑو۔ وہ کان کے اویزے میں الجھے بال نکال رہی تھی۔ شہیل نے اس کا ہاتھ ہٹا کے الجھے بال خود نکال دیے۔ اور یہ دیکھو۔ ابھی تو کوئی موقع نہیں ہے۔ شہیل نے خوبصورت کاغذ میں ملفوف تحفہ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تھامتے ہوئے کہا، تحائف کے لیے موقع نہیں، محبت ضروری ہے، تحفہ دینے والے سے، لینے والے سے، اور تحفے سے بھی۔ تحفے سے بھی؟ اس کے کان کڑے ہو گئے۔ احتیاط سے غلاف اتارتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کہاں ملی؟ تھینک یو۔ این ایپل اے ڈے ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے تو پوئم اے ڈے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اور پاس آیا۔ روز ایک سنائیں تو پتہ چلے۔ وہ مسکرائی۔ ابھی لو۔ شہیل نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور درمیان سے کھولی۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کے نور اندر آئی اور پارٹیشن کے پاس رک گئی۔ مما! اور تابہ ساکت ہو گئی۔ اس بار اس نے غلطی سے مما نہیں پکارا تھا۔ نانو آ گئی ہیں۔ وہ اطلاع دے کر پلٹنے لگی تھی کہ تابہ نے دوڑ کے اس کا بازو تھاما۔ ابھی کیا کہا آپ نے؟ اس نے جھک کے پوچھا۔ مما! کس نے کہا آپ سے مجھے مما کہنے کو؟ اس نے یکا یک مچھلے عمدے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا اور نور نے شہیل کی جانب ہاتھ اٹھایا۔ وہ شہیل کو دیکھتے ہوئے سیدھی ہوئی اور نور دروازے سے باہر دوڑ گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ ہنسنے کی کوشش میں رو پڑی۔ شہیل یوں ہی کتاب ہاتھ میں لیے اس کے قریب آیا اور تابہ کے احساس تشکر اور مسرت نے اسے اس کے گلے لگنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی تو میں نے پوئم بھی سنانی ہے۔ شہیل کی سرگوشی اس کے کان کے پاس ابھری تھی اور وہ روتے روتے ہنس دی۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel عشق ازلگیر. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.